तफसीर इब्न कतीर सूरह माइदा आयत नंबर 46 एंड 47 दो आयत पढ़ने जा रहे हैं हम। आयत नंबर 46 सूरह माइदा वक़फ़ैना एंड इन देयर फुटस्टेप्स वी सेंट ईसा सन ऑफ मरियम, और उन्हीं के नक्शे कदम पे हमने भेजा ईसा इब्न मरियम को, कंफर्मिंग द तौरा दैट हैड कम बिफोर हिम, तस्दीक करती है वो तौरात की जो उससे पहले आई थी। एंड वी गेव हिम द इंजील, और हमने दिया उनको इंजील यानी कि बाइबल, इन विच वॉज गाइडेंस एंड लाइट एंड कंफर्मेशन ऑफ द तौरा दैट हैड कम बिफोर इट, कि इससे पहले जो आई थी तौरात थी, तो वो उसको कंफर्म भी करती है, उसको तस्दीक करती है उसकी। और इंजील में भी अल्लाह ने कहा हिदायत भी है और नूर भी है। अ गाइडेंस हिदायत है, एंड एन एडमोनिशन और नसीहत, वाज और नसीहत, फॉर दोज हु हैव तकवा, ये उन लोगों के लिए है जिनमें तकवा है। जिनमें तकवा नहीं है, जो अल्लाह को कुछ नहीं समझते, अल्लाह से नहीं डरते, अपनी मर्जियां चलाते, उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। आयत नंबर 47 लेट द पीपल ऑफ द इंजील जज बाय व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड देयरिन, तो जो भी अहले इंजील हैं उनको फैसला करना चाहिए जो भी अल्लाह ने उतारा है उससे। एंड whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the rebellious, और वो लोग जो नहीं फैसला करते जो कुछ भी अल्लाह ने उतारा है, नाजिल किया है उससे, यही है वो फासिक लोग। अल्लाह मेंशंस ईसा एंड प्रेजेस द इंजील, अल्लाह ने जिक्र किया ईसा अलैहि सलाम का और इंजील की तारीफ किया है अल्लाह ने। Allah mentions Isa and praises the Injil. Allah said, वक़फ़ैना यानी हमने भेजा, and we sent. वक़फ़ैना meaning we sent. अला आसारिहिम in their footsteps, उनके नक्शे कदम पे, उनके पैरों के, यानी समझो उनके पीछे, यानी मीनिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, जो नबी आ चुके, इतने सारे अंबिया बनी इसराइल में वन आफ्टर अनदर आते चले गए, उन्हीं के नक्शे कदम पे अल्लाह ने भेजा ईसा इब्न मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन तौरात, ईसा सन ऑफ मरियम को अल्लाह ने भेजा, किनको? इनको, ईसा अलैहि सलाम को, कंफर्मिंग द तौरा दैट हैड कम बिफोर हिम, और वो तौरात को कंफर्म करती है, उसकी तस्दीक करती है, उससे अलहदा नहीं है, कुछ और बात नहीं है उसमें। वो तौरात जो इससे पहले आई थी वो उसकी हर बात की तस्दीक करती है, मीनिंग ही बिलीव्ड इन इट एंड रूल्ड बाय इट, कि उन्होंने इसको, मतलब ईसा इब्न मरियम, उन्होंने इस पे ईमान भी लाए और उसी के जरिए से तमाम फैसले भी किए। वआतैनाहुल इंजील फीहि हुदन व नूर, एंड वी गेव हिम द इंजील, हमने दिया उनको यानी ईसा अलैहि सलाम को इंजील, इन विच वाज गाइडेंस एंड लाइट, जिसके अंदर हिदायत भी है, नूर भी है। अ गाइडेंस दैट डायरेक्ट टू द ट्रुथ, एक ऐसी हिदायत जो हक बात की तरफ ले जाती है, एंड अ लाइट और नूर दैट रिमूव्स द डाउट्स एंड सॉल्व्स डिस्प्यूट्स, वो नूर जो तुम्हारे अंदर से शक व शुबहात को निकाल देती है और जो भी झगड़े लड़ाई या जो हुज्जतें हैं उस सब को सॉल्व कर देती है, यानी उसका बराबर से सही फैसला कर देती है। वो मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिन तौरात एंड कंफर्मेशन ऑफ द तौरा दैट हैड कम बिफोर इट, और उसमें ये कंफर्मेशन है तौरात का, यानी तस्दीक करती है इंजील तौरात की जो कि इससे पहले आई थी। मीनिंग ही अडियर टू द तौरा, यानी कि ईसा अलैहि सलाम ने तौरात को भी मतलब थामे रखा, except for the few instances that clarified the truth where the children of Israel differed, सिवाय थोड़ी बहुत जगहों के जहां पर वहां हक बात अगर नहीं थी तो उसको क्लियर करते हुए, यानी कि कहीं पर जो थोड़ी थोड़ी कोई जगहें थी जहां पे बनी इसराइल जो है वो कुछ और बोल रहे थे, उनका कुछ और था और वो इसीलिए वो लोग उसमें डिफर कर रहे थे, पर उन्होंने तो इतनी सारी तब्दीलियां, चेंजेस लाए थे ना। Allah states in another ayah that Isa alayhi salam said to the children of Israel,
یہاں پر اللہ نے یہ بات بتائی ہے جو کہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 50 میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل سے کہا وَلِي أُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ and to make lawful to you part of what was forbidden to you، اور میں اس چیز کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو پہلے آپ کے لیے حرام تھی۔ So the scholars say that the Injil abrogated some of the rulings of the Torah۔ تو کچھ ایسے مطلب احکامات تھے تورات کے اندر جس کو انجیل نے یہ کیا، کیا بولتے ہیں اس کو، کلیئر کیا، کلیئر مطلب وہ اریز کیا، مطلب ایبروگیٹڈ، کینسل۔ تو وہ چیز جو تھی اس کو کینسل کیا انجیل نے، وہ تورات میں تھی نا باتیں ایسی۔ اللہ اسٹیٹمنٹ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ ہدایت ہے انجیل، اور اس کے اندر a guidance and an admonition for those who have taqwa، تو جن کے اندر تقوی ہے ان کے لیے اندر ہدایت بھی ہے، وہ رہنمائی بھی کرے گا، ایڈمونیشن بھی ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، واعظ ہے، نصیحت ہے، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ صرف متقین کے لیے، جن میں تقوی ہے۔ جن میں تقوی نہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں اس میں۔ Means we made the Injil guidance and an admonition that prohibits committing sins and errors for those who have taqwa of Allah and fear His warning and torment۔ ہم نے انجیل کو بنایا ہدایت اور نصیحت کرنے والی، واعظ اور نصیحت کرنے والی، اور وہ مطلب پروہیبٹ کرتی ہے، یعنی کہ مطلب ان کو منع کرتی ہے کہ یہ گناہ، یہ غلطیاں مت کرو، اور جن میں تقوی ہے صرف انہی کے لیے، انہی کو کہتا ہے، انہی کو انجیل میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز مت کرو، اور وہ لوگ جن کے اندر خوف ہے اللہ کا، اللہ کی وارننگ، اللہ کی عذاب، یعنی دونوں چیز پہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ کی وارننگ جو ہے وہ ایسے ہی کچھ بھی بات نہیں ہے، وہ سچی وارننگ ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ٹورمنٹ یعنی وہ عذاب، جو عذاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عذاب کو تم کوئی لڈو، پیڑا، برفی مت سمجھو کہ اس کو ایزیلی کھا لو گے اور وہ ہضم بھی ہو جائے گی، وہ عذاب ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ said next وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، let the people of Injil judge by what Allah has revealed therein۔ تو جو بھی اہل انجیل ہے، جو انجیل والے لوگ ہیں، ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اللہ کی اس چیز، اس کتاب سے جو اللہ نے نازل کیا، meaning so that he judges the people of the Injil by it in their time، تاکہ ان کے جو ان کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹائم پر انجیل سے وہ لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، the ayah means، اس آیت کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے so that they believe in all that is in it، تاکہ وہ انجیل میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے اوپر ایمان لائیں، and adhere to all its commands، اور جو بھی اس کے اندر احکامات ہیں اللہ کے حکم، ان کو برابر پکڑ کے رکھے، including the good news about the coming of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر یہ خبر بھی ہے، خوشخبری، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، ان کے آنے کی، اینڈ دا کمانڈ، اور وہ حکم ٹو بلیو ان، کہ اس پہ ایمان لاؤ، اینڈ فالو ہم وین ہی از سینٹ۔ تو یہ جو حکم ہے اس پر بھی ایمان لاؤ، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیجے گا تو پھر مطلب ان کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ ایکچولی یہاں پر ہے کہ جو یہاں پر ہے دا کمانڈ اور ٹو بلیو ان، یعنی ان کے اوپر، یعنی کہ وہ جو ایمان لانے والی بات ہے نا، تو وہ اس بات پہ بھی ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو۔ اللہ said in another آیا، ایک اور آیت میں اللہ نے کہا، اللہ said قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 68 ہے، اسی سورہ کی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ Say, O people of the scripture,
کہو کہ او اہل کتاب یعنی پیپل آف دا بک، یو ہیو نتھنگ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے گائیڈنس میں سے یعنی ہدایت میں سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، until you act according to the Torah and the Injil، یعنی جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے مطابق ہر چیز نہیں کرتے تب تک تمہارے پاس ہدایت ہی نہیں ہے۔ and what has been sent down to you from your Lord، اور جو کچھ بھی اللہ نے بھیجا ہے، جو بھی تمہیں بھیجا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس میں ہدایتیں ہیں، اگر وہ نہیں تم فالو کر رہے ہو، اس کے مطابق تم ایکٹ نہیں کر رہے ہو تو یو ہیو نتھنگ۔ پھر اللہ نے کہا ایک سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 157، سورہ 7 جو ہے وہ سورہ اعراف ہے، الاعراف، تو اس میں اللہ نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اور یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ ختم ہوتی ہے المفلحون پہ، تو خالی یعنی مطلب اس کا اتنا ہی حصہ کوٹ کیا گیا یہاں پہ، دوز ہو فالو دا میسنجر، جو لوگ بھی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، دا پروفٹ، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، ہو کین نیدر ریڈ نور رائٹ، وہ نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں، اسی لیے وہاں پر آیا کہ الامی whom they find written with them in the Torah، جس کا بارے میں انہوں نے تورات میں لکھا ہوا تھا، جس کو وہ جانتے ہیں، اور بس یہ یہاں تک ہے، اور پھر یہ آیت ختم ہوتی ہے المفلحون پہ، جو کہ مطلب ان لوگ نے مفلحون یعنی وہی سکسیسفل ہوں گے۔ Here Allah said، تو اللہ نے پھر کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، and whosoever does not judge by what Allah has revealed، تو جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا اگر وہ جو بھی لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، such are the rebellious، وہ فاسقون لوگ ہیں، یعنی کہ پہلے کافر، پھر اس سے اور بھاری کہ وہ لوگ مطلب وہ ہیں ظالمون، جو مطلب اس سے بھاری ہوا نا، اب فاسق جو ہے وہ اس سے بھی بھاری ہے، meaning the rebellious and disobedient of Allah who prefer falsehood and abandon truth، یعنی وہ لوگ باغی ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے اللہ کے، اور پسند کرتے ہیں جھوٹ کو اور حق اور سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سچائی والی بات ماننا ذرا بھاری پڑتی ہے نا، ابھی بھی دیکھ لو نا، قرآن کی بات سامنے آتی ہے تو لوگوں کو بھاری پڑتی ہے، حجاب لو تو بھاری، پھر جو بھی شادی بیاہ کرو، طلاق کرو تو بھی بھاری کہ اس کو صحیح سے ڈھنگ سے نہیں کرتے، اس کے اندر بھی بہت سارے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے خود کے فائدے کا، اور پھر اگر وراثت کو بانٹو وہاں پر بھی سب وہی کرتے رہتے، جو قرآن میں لکھا اس کو ذرا بھی فالو نہیں کرتے، وہ کرتے جو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، تو کیا کیا، ابنڈن ٹروتھ کیا نا، مطلب جو حق بات ہے اس کو تو چھوڑ دیا نا۔ We mentioned before that this ayah was revealed about the Christians، تو یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی یہ نصرانیوں کے لیے، کرسچنز کے لیے ہے، and this is evident from the context of the ayah، اور اس کا جو بھی ہم کو گواہی ملتی ہے اس کی کہ وہ کرسچنز کے لیے ہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔